अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने बजट के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की और उन्होंने अपोजिशन को दावत की कि इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हुकूमत से मुशावरत करे, और उन्होंने ये भी कहा बजट के हवाले से कि पाकिस्तान अब एक फलाही रियासत की तरफ जा रहा है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए आपको दिखाते हैं। शुरू में जब हमारी IMF से नेगोशिएशंस थी, हमने कोशिश की कि हम ना जाएं, लेकिन आखिर हमें जाना पड़ा और IMF की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी और उससे अवाम को तकलीफ थी। अब इस चैलेंज से निकल ही रहे थे, कोरोना आ गया। एक और चैलेंज था, वो चैलेंज था अजीज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज लोग महंगाई की शरह अब 9 से 10% हो गई है इन्फ्लेशन। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आपका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, तकरीबन 8.487 ट्रिलियन रुपीस है, और जहां पे आपका रेवेन्यू सिर्फ 7.909 ट्रिलियन रुपीस है, तो इस सूरत हाल में जो बजट आया है, क्या वो महंगाई को काबू पर कर पाएगा? बात यह है कि देखिए, एक तो जहां तक बजट का सवाल है, तो इसमें जो इकदामात किए जाते हैं उनके जो है रिजल्ट्स सामने आते हैं, तो ये देखा जाता है कि गरीब को इस पे फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। डायरेक्ट ना तो आलू की कीमत कम होती है और ना टमाटर की कम होती है। अलबत्ता जो यहाँ पे जो देखी जाती है चीजें, वो यही है कि उसका इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, गरीब पे क्या पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ता है, ये देखने की बात है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ये जो बजट है 2 साल के बाद जब आया है, तो पहले किन मुश्किलात पे बजट पेश किया गया और अब जो है किस वजह से ये जो है थोड़ा सा बजट एक्सपैंड भी किया। वो उसकी वजूहात यही है कि पहले 2 साल में जो मुश्किलात थी, जो कठिन फैसले थे, जो मुश्किल फैसले थे, वो किए गए। उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अब एक्सपोर्ट्स जो है कोरोना के बावजूद जो है वो 25 बिलियन को क्रॉस कर गई है, जो कि नून लीग के दौर में 22 भी थी, 23 भी थी, और आखिर में आके ये 24 बिलियन को उसने टच किया था। इसी तरीके से जो फॉरेन रिमिटेंसेस हैं वो 18-19 बिलियन को कभी क्रॉस नहीं किए, अभी वो 26 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। टैक्स कलेक्शन जो था वो 3.8 से कभी नहीं बढ़ा, अभी जो है तो 4.7 के करीब आ जाएगा। अब बात यह है कि ये तमाम जो चीजें हैं कोरोना के होने के बावजूद, जो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना में दुकानें भी बंद होती हैं और जो बड़ी रिटेल मार्केट्स हैं वो भी बंद होती हैं, फैक्ट्रीज भी बंद होती हैं, जो बाहर से खाम माल आता है वो भी महंगा आता है, अनसर्टेनिटी भी प्रिवेल करती है। तो इसमें जो ये बजट दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये जो है एक अमीर का बजट नहीं है, ये गरीब का बजट है, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ भी होगी, सब चीजें होंगी। बाकी जो है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे भी जो बैठे हैं, अपना मिफ्ता साहब बैठे हैं, और भी जो बाकी लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि इस तरीके का साल जो है जिंदगी में कभी इनको नसीब हुआ है, यानी जिसमें कि इनकी प्रोडक्शन की भी ग्रोथ आई है, सेल्स की भी ग्रोथ आई है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बेहतरी आई है। ये तमाम वो चीजें, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अच्छा, अब आपने बहुत सारे नुकात के ऊपर जो है बात की है। मिफ्ता साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, कुछ जो चीजें इस बजट के अंदर आई हैं उसका तो खैर मकदम आप करेंगे, जिस तरह की मिनिमम वेज, कम अज कम उजरत, वफाक ने उसको 20 रुपए कर दिया है, फिर सिंध ने उसको 25 रुपए कर दिया है, 25,000 रुपए सॉरी, और वफाक ने 25,000 रुपए। तो फर्क तो पड़ा है, एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है। और फिर जिस तरह के कह रहे हैं, जिस तरह के हमारे दोस्त सेनेटर मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि जी ये जो साल है ये मुश्किल साल था, उसके बावजूद जो है इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है। जी शुक्रिया मुनीज़े, और मैं सलाम अर्ज करता हूं मेरे बड़े अच्छे दोस्त सेनेटर मोहसिन अजीज साहब को। और पीटीआई वाले इतना अच्छा नैरेटिव बनाते हैं कि हमारे दोस्त मोहसिन अजीज साहब भी जो है वो अपने बहकावे में खुद ही आ गए हैं, जो वो बात कर रहे हैं, अगर मैं इजाजत दें। वो फरमा रहे हैं कि देखिए 3.8 बिलियन पे स्टक था, अब ये 4 बिलियन के ऊपर कर लिया। भाई 3 साल हो गए, 35% इन्फ्लेशन हो गया है पाकिस्तान में। जब हमने 3.84 बिलियन डॉलर जमा पे बिलियन 3842 बिलियन रुपए जमा करे थे, तो उस वक्त वो टैक्स टू जीडीपी 12.6% था। आप 3 साल बाद 9.8% पे आप आ चुके हैं। हर साल आपने टैक्स टू जीडीपी कम करा है, यानी कि आमदन के तनासब से आपका टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। और पहले 2 साल ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि आप वहां तक भी नहीं पहुंचे जहां आप छोड़ के गए। अब 35% अगर डिवैल्यू कर दिया और 30% इन्फ्लेशन कर दिया,
اور پھر اگر آپ 4100 4200 یا 4700 بھی لے جاتے ہیں تو ایکچولی ان ریئل ٹرمز تو آپ نے کم کریں تو یہ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ نے 12.6 سے 9% کر دیا. پھر جو اسد عمر صاحب بھاشن دیا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کم کرو ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاؤ, تو وہ بھی الٹا کر دیا. انڈائریکٹ ٹیکسز آج جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے. پھر محسن صاحب فرما رہے تھے کہ ایکسپورٹ جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں کم تھی. میں بتا دوں کہ آخری سال میں ہماری 24.8 بلین ڈالر تھی. پی ٹی آئی کے پہلے سال میں 35% ڈیویلیویشن کے بعد 24.8 سے کم ہو کر 24.257 ارب ڈالر ہو گئی, یعنی کہ $500 ملین کم کر دی پائیوں نے. اس کے اگلے سال کووڈ آ گیا, $2 بلین کم کر دی, لیکن اس پہ ہم نہیں کہتے. اس سال رزاق داؤد صاحب شروع میں تھک گئے, مطلب ٹویٹ کرتے ہوئے نہیں تھکتے. سب لوگ ٹویٹ کرتے ہیں لیکن کم وقت ٹویٹ سے پڑتا نہیں ہے ایکسپورٹ, کام کرنے سے پڑتا ہے. اور ایکسپورٹ جو ہے وہ آج 11 مہینے کے بعد 1.5% بڑھا ہوا ہے, جو اس کو ایکسپورٹ کو ہم چھوڑ کے گئے تھے. 1.5% صرف, دیٹس اٹ. تیسری بات ہے جی ڈی پی کی. تو جی ڈی پی جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے $315 بلین, اس سے آج $19 بلین کم ہے. 5% جی ڈی پی کم ہے اور 7.5% کی آبادی بڑھ گئی ہے. تو اس وقت اوسطاً پاکستانی 13% غریب ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ بات کریں غربت کی, تو 7.5 کروڑ غریب لوگ تھے جب ہماری حکومت آئی. جب ہم چھوڑ کے گئے تو 5.5 کروڑ لوگ تھے. آج پھر خطر غربت کے نیچے 7.5 کروڑ لوگ آ گئے. عمران خان صاحب کی پالیسیوں نے, عمران خان صاحب کی غریب دشمن پالیسیوں نے 2 کروڑ اور لوگوں کو غریب کر دیا ہے. آج 18,600 روپے نہیں ہے فار فیملی آف 6, 7.5 کروڑ پاکستانیوں پہ. 1 کروڑ 30 لاکھ بچے جو عمران خان نے ایڈیشنل غریب کریں وہ آج بھوکے سوئیں گے. عمران خان کی, اسد عمر کی, حفیظ شیخ کی اور تمام جو ڈفرنٹ IMF وغیرہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. تو خدارا مطلب جو یہ بات صحیح ہے محسن بھائی کی کہ یہ سال مشکل ہے. یہ سال مشکل نہیں, پچھلا اور پچھلا سال بھی مشکل ہے. 2018 سے پاکستان کی مشکلات آئی ہوئی ہیں جب سے انہوں نے ریسیشن میں پاکستان کو دھکیلا ہے. محسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے اگر پاورٹی لیولز کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2015 کے اندر 24.3% تھا جو لوگ تھے جو پاورٹی کی لکیر سے, غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے. 2018 میں وہ 31% ہو گیا اور اب 40% ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غربت جو ہے وہ بڑی ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ گورنمنٹ سروس ہیں, یہ اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ گورنمنٹ سروس ہیں, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ 16% جو گھرانے ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. تو بجٹ تو تبھی غریب کے کام آئے گا جب یہاں پہ غربت جو ہے اس میں کمی آئے گی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو اب کاٹن کرائسس آ رہا ہے اسے مزید جو آپ کا ایکسپورٹ کا ایک سیکٹر ہے اس کو دھچکا لگے گا؟ دیکھیں یہ سب ریلیٹو بات ہے. یہ جو ہے جو انفلیشن ہے وہ ضرور ہے اور اس کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ جو پچھلے ادوار ہے اس میں انفلیشن نہیں ہوئی. 20% تک بھی انفلیشن گئی ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, کوئی میرے لکھی ہوئی بات نہیں ہے. البتہ اس کے اوپر ضرور کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آپ کو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ان دی کووڈ سرکمسٹانسز جہاں پہ کہ دنیا کی اچھی اکانومی جو ہمارے جو ہمسایہ ملک میں پازیٹیو اکانومی جو اس کی تھی وہ جو 6 اور 6.5% پہ اس کی پازیٹیو وہ جاتی تھی جی ڈی پی گروتھ, وہ 7% مائنس آ گئی ہے. ایسے میں اگر آپ کی 4% کے قریب اگر گروتھ آتی ہے تو دیٹ مین سم تھنگ, دیٹ از اے میریکل وچ ہیز ہیپن ٹو یو. محسن صاحب اس وقت خطے کے اندر سب سے زیادہ انفلیشن تو پاکستان کے اندر ہے اگر آپ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی کمپیئر کریں تو. دیکھیے ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ اس میں جو ہے فگرز ہوں گے کبھی ہماری اوپر چلتی, لیکن جو یہ ہماری جو کچن آئٹم ہے اس کے اوپر جو ہمارا وہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. وہ اس کے اوپر جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ گورننس کا ہے یا مختلف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جس وقت کے انفلیشن کے ساتھ ساتھ سیلری کو بڑھایا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ امپلائمنٹ جنریشن کی جا رہی ہے. تو امپلائمنٹ جنریشن سے جو یہ ہمارے جو غربت کی لکیر ہے اس سے لوگ جو نیچے جا رہے ہیں اس سے اوپر آ جائیں گے. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں, آپ کار مینوفیکچرنگ کو دیکھیں, آپ پیٹ انڈسٹری کو دیکھیں, سیمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں, یہ جو ہے ٹافیز کی انڈسٹری کو دیکھیں, کسی کو دیکھیں آپ. میں آپ کو یہ ایز اے پارلیمنٹیرین نہیں, ایز اے بزنس مین آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر کارخانے میں جو ہے اس وقت گروتھ آئی ہے, امپلائمنٹ آئی ہے,
اور امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم جو کارخانہ اس پوزیشن میں ہے کہ منیمم ویج کو اڈاپٹ کیا جائے. منیمم ویج کارخانے دار اڈاپٹ ہی نہیں کرتے تھے. نہیں مگر مجھے بالخصوص ایک بات بتائیے گا جی محسن صاحب، چونکہ آپ اس ایشو کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان کے اندر ایک تناؤ برقرار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں کو آپ زیادہ مہنگا کریں، جو ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا. اگر اس بجٹ کے اندر ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے اوپر پورے نہیں اترتے تو اس کا کیا خامیازہ بھگتنا پڑے گا ہمیں؟ کیا آئی ایم ایف جو 6 ریویو کے بغیر ہی چلا گیا ہے اس کا کیا براہ راست اثر ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر، بالخصوص اس بجٹ کے اوپر؟ ول وی ہیو ٹو ریوائز آور نمبرز؟ دیکھیں آئی ایم ایف ایک بینک ہے، ایک بینکر ہے. وہ بینکر کی حیثیت سے سوچتا ہے کہ اس کے پاس سرپلسز کہاں سے آئیں گے تاکہ ان کا لون جو ہے ان ٹائم ریپے ہو جائے، ان کا انٹرسٹ جو ہے ان ٹائم ریپے ہو جائے. آج جو ہمارے پاس فسکل سپیس آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں بجلی کی شاید بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. تبھی آج ہم نے کہا ہے، بجٹ میں بھی کہا گیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. ری نیگوشیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ان کے جو ٹف شرائط تھے جو ہمیں ماننے پڑ رہے تھے پہلے کے لیے، کیونکہ 3000 جو ارب روپے وہ تو آپ کا چلا جاتا ہے صرف اور صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ میں. جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس فسکل سپیس رہتی ہی نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہے جو ہے ڈیفینس کا، اس کے بعد جو پروونسز کو جاتا ہے اس کے پاس تو وی سٹارٹ وتھ نیگیٹو. جب ہم یہ 3 چیزیں پورے کر لیتے ہیں، پی ایس ڈی پی وغیرہ تو سارا نیگیٹو سے شروع ہوتا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ اب ہمارے پاس جب یہ سپیس آتی ہے، ہم جب ٹیکس کلیکشن کو اور مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا. اسی وجہ سے جو ہے جو پوائنٹ آف سیل ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 10,000 سے 5 لاکھ ہو، اور اس کا ٹیکس بھی 12 سے جو ہے وہ 10 کر دیا گیا ہے. ساتھ انعامات بھی دیے گئے ہیں تاکہ یہ جو ٹیکس کلیکشن جو نہیں ہم کر رہے، جو ہمارے نمبرز نہیں بڑھ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی جب کوشش کی جائے گی، اور اللہ کرے کہ اس سال 5.8 جو ہے ٹریلین ہم جمع کر لے، تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مگر محسن صاحب یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ٹیکس کلیکشن نہ کر پائے، جو اب تک ہم نہیں کر پائے ہیں، اور ہمارے ٹیکس کلیکشن کا جو ریٹ رہا ہے وہ خاصا کم رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کے اندر، اگر پچھلی حکومتوں سے ہم کمپیئر کریں، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا اثر ہوگا معیشت کے اوپر، اس بجٹ کے اوپر؟ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا آسان ہوگا کہ نہیں؟ مفتاح صاحب بھی ڈیل کرتے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، پیٹف کے حوالے سے بھی ڈیل کرتے رہے، ان سے پوچھیں گے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے بجٹ کے اوپر. مفتاح اسماعیل صاحب، بریک سے پہلے محسن عزیز صاحب نے کہا کہ ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کر پائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کر پائیں گے کہ جو آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں ہم اس کو ریوائز کر سکیں. آپ کی حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے جو ہے پروگرام شروع کیا تھا. کتنا آسان ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں ان کو ریوائز کرنا، اور خاص طور پہ آج جو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے اس کا کیا اثر ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اس وقت ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری حکومت نے نہ صرف اسٹارٹ کیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام، بٹ 3 سال مکمل کرے آئی ایم ایف کے پروگرام کو، اور وہ مکمل کرنے کے درمیان میں ہم نے جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھائی اور انفلیشن بھی کم کرا. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بالکل عموماً نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی کسی ملک کے اندر آپ انفلیشن کم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جی ڈی پی گروتھ تیز کر رہے ہوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے کر لیا اور کر کے دکھایا. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال انہوں نے اپنا ٹارگٹ دیا تھا 5555 ارب روپے کا، اور 3900 ارب روپے پہ پہنچے تھے. 2 مہینے آخری کووڈ تھے، اگر کووڈ نہیں تھا تو اس سے پہلے وہ 4200 یا 4300 ارب پہ جا رہے تھے. تو اتنا فرق ان کے کہنے پہ اور جو ایکچوئل ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ they really don't know کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور اس ٹیم جو ہے نا، ان کی ٹیم از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. کبھی یہاں سے لے لیے 2 منسٹر پیپلز پارٹی کے لے چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بی او آئی کے اندر انہوں نے ابھی آصف بخاری صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے بینکر سے جس نے ریزائن کیا، اس سے پہلے کراچی سے ریسٹورانٹ اونر رکھا ہوا تھا جو کہ مطلب چھوٹی چھوٹی چوریاں بھی کرتا تھا. اب سیریسلی خان صاحب جو ہے نا، یہ اپنے دوست اور اے ٹی ایمز کو رکھتے ہیں، یا یہ جو پی ٹی مسلم لیگ والوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو گالی گلوچ کر سکتا ہے ان کو رکھتے ہیں. محسن عزیز صاحب جیسے آپ کے پاس ایک انڈسٹریلسٹ آدمی ہے، پی ٹی آئی کا پرانا ممبر ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رکھیں یا ایف بی آر کے چیئرمین رکھیں یا ان کو دیں تو یہ کہیں ملک آگے بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن آپ نے تو
صرف گالیوں پہ اگر آپ کی سیاست اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ گالیاں دینے میں تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن کام کرنے میں نہیں ہوں گے. لہٰذا 59 بلین روپیز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 5200 ارب روپے تک نہیں پہنچ سکتے. جو 610 ارب روپے لیوی رکھی ہے اس کا مطلب ہے 30 روپیہ فی لیٹر ان کو یہاں سے بڑھانا پڑے گا. اگر یہ کر لیں گے تو مطلب بہت ہی مشکل ہے. IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے ان کو 2 روپے بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے. وہ کیوں بڑھانے پڑ رہے ہیں؟ وہ اس لیے بڑھانے پڑ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی مرتبہ 40% بجلی کے ریٹ بڑھائے مگر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 500 ارب روپے 600 ارب روپے سالانہ بڑھا رہے ہیں. اب جب سرکولر ڈیٹ جب تواتر سے بڑھ رہا ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے یہ سارے نمبرز دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو انکریز کو 0 پہ لے آئیں گے لیکن آپ اتنا فیلئر ہو گیا کہ 600 ارب روپے ہو رہا ہے جہاں آپ 0 سوچ رہے تھے. تو IMF نے کہا بھائی آپ نے تو دیکھیں نا آپ نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا دیے, آپ نے بل کریکشن کے ریٹ کم کر دیے, آپ نے میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کری ہے, آپ نے غلط فیول استعمال کیا ہے. جب ساری آپ نے چیزیں کری ہیں تو اس کا خمیازہ عوام کے اوپر ہی بھگتنا پڑے گا, ہمارے اوپر ہی تو 2 روپے ریٹ ملے گا. ورنہ IMF جو ہے مگر مفتا صاحب یہ بتائیے کہ IMF کے ساتھ کنڈیشنز کو ریوائز کرنا کتنا آسان اور مشکل ہوگا؟ از اٹ پاسبل کہ IMF کہے کہ جی آپ نے جو بجلی کے نرخیں ان کو زیادہ نہیں کیا تو جو IMF کے ساتھ جو ہمارا ریویو پروسیس ہے وہ جیپڈی میں پڑ جائے؟ اللہ کرے کہ یہ پاکستان کی مفاد کی بات کریں. اب تک جو ان کی ٹیم تھی وہ تو IMF کو امن نہ صدقنا تھی. جو IMF کہتی تھی وہ کہتے تھے. ان کے اندر بلکہ وزراء جو تھے وہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, سیکٹریز کو کہتے تھے کہ آپ اپنا دماغ نہ چلائیں, جو IMF کہہ رہی ہے وہ کر دیں. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے سیکٹریز کو. اب اللہ کرے کہ یہ بات کریں لیکن دیکھیے آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہ محسن صاحب کی بات درست تھی کہ IMF از اے بینکر, اٹ لکس لائک اے بینکر. آپ نے ٹیکس ٹو GDP ریشو کم کر دیا, آپ نے بجلی کے اندر سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا. آج کے دن آپ دیکھیں کہ 3 مہینے پہلے یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم نواز شریف جو ہے وہ بجلی ایکسس لگا کے گئے. آج کے دن پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم گیس کی ہوا میں چھوڑیں اتنی گیس لا کے. آج کے دن پاکستان میں گیس نہیں ہے. جس کا کلاؤن شو آئی ٹیل یو, ان کو گورننس بالکل نہیں آتی. یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اچھا محسن نذیر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آج جو وزیر اعظم نے کہا ہے اور امریکہ کی طرف اشارہ دے کے کہا ہے کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ ان کانفلکٹ. امریکہ کا کافی اثر و رسوخ ہے IMF کے اوپر. آپ لوگ بھی کہتے رہے, فیٹف کے حوالے سے بھی آپ لوگ کہتے رہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. خود وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. جو آج وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کہا ہے اس کو یقیناً سراہا گیا ہے, مگر اس کا براہ راست اثر کیا ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ بیکاز وی آر ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. شوکت ترین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام سے اب ہٹ نہیں سکتے, ہمیں مکمل کرنا پڑے گا. دیکھیں مجھے ایک پاکستانی ہونے پہ آج فخر ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ایک لیڈر خودداری سکھا جائے, سیلف اسٹیم سکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے مقروض ضرور ہیں, ہم قرضدار ضرور ہیں, ہمیں قرض لینے کی مجبوری بھی ہے اور یہ بہت ساری اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ہم نے جو ہے کہاں سے قرض لیے, کہاں خرچ کیے, کیوں خرچ کیے, کون سے بجلی کے کارخانے لگائے. بجلی کے کارخانے تو لگ گئے, مہنگے ترین کارخانے لگ گئے, لیکن آج جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک لیڈر بات کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح سے UN میں انہوں نے تقریر کی, اسلامی فوبیا کی بات کی, کشمیر کی بات کی. بہت سارے لیڈر جو ہیں جو کہ پریزیڈنٹ تو چھوڑے امریکہ کے, جو CIA کے جو چیف ہوتے ہیں ان کو ملنے کے لیے 3 دن وہاں پہ امریکہ میں قیام کرتے ہیں کہ مجھے اپوائنٹمنٹ مل جائے. اور مفتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیکرٹریز کو کہا گیا ہے کہ جو IMF کر رہا ہے آپ اسی طریقے سے جو بتا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کریں. کہا گیا تھا. مفتا صاحب کو اندرونی انفارمیشن بہت ہوتی ہے, میں تو اتنی پریوی نہیں ہوتا ہوں انفارمیشن کے, لیکن میں سمجھتا ہوں مفتا صاحب بھی آج اس کے تھوڑے سے تو معترف ضرور ہیں کہ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی آج پہلے سے حالات بہتر ہیں, کیونکہ پہلے اگر سیکرٹری مانتے تھے تو آج IMF کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ حالات ہمارے اس طرح کے آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ 16 بلین ریزرو کے ساتھ ہمارے جو امپورٹس تھی جو پہلے گھٹ گئی تھی, یعنی ہم نے خود گھٹائی تھی, وہ 55 بلین ڈالر سے جو ہے تو وہ تقریباً 43-44 پہ آ گئی تھی. اس کی وجہ سے بھی ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے, کووڈ کی وجہ سے بھی ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے. جب یہ تمام چیزیں ہماری بہتر ہو گئی ہیں, ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ
मार्केट्स में आ गई है तो वन कैन रियली एक्सपेक्ट कि ये जो अगर 4.7 ट्रिलियन का हो गया है तो 5.1 का भी होना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर इंशाल्लाह कोविड नहीं होता और ये चीजें आगे चल पड़ती हैं और जिस तरफ डायरेक्शन है, मैं नहीं समझता कि इतनी कोई डिफिकल्ट टारगेट है, क्योंकि इस हालात में कॉटन प्राइसेस के बारे में आप नहीं समझते मोहसिन साहब? आप तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बखूबी जानते हैं और ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की। जो कॉटन के अंदर बहरान आ रहा है और कॉटन प्रोडक्शन इतनी कम हो गई है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होगी, कैसे होगी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी अगर कॉटन के अंदर एक क्राइसिस बहरान पैदा हो गया कॉटन प्रोडक्शन के अंदर? देखिए, कॉटन की अगर आप बात करते हैं तो फिर वन हैज टू बी रियलिस्टिक, और वो ये है कि जी कॉटन की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आई है और पाकिस्तान की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट गई है वो पीपल्स पार्टी के जमाने में आई है। उस वक्त 12 पॉइंट कितने ट्रिलियन अपना उसकी बेल्स हुई थी हमारे, जो कि घटते घटते फिर नून लीग के जमाने में तकरीबन वो 10 से भी नीचे आ गई थी। हमारे जमाने में वो और थोड़ी कम हुई है। एक कंटिन्यूस उसके ऊपर फॉल है और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी एक दिन की वजह नहीं है कि उसकी रीजन हम है, उसकी रीजन यही है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की गई, उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। वो जो केन की जो जगह थी जिसमें कॉटन क्रॉप होती थी वहां पे केन क्रॉप लगा ली गई। इसके मुख्तलिफ जो है सियासी वजूहात भी हैं, लेकिन उनको अब जो है कोशिश की जा रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किए जाए, क्योंकि देखिए हमारे साथ जो ममालिक हैं जिनकी यील्ड हमारे साथ बराबर होती थी वो हमसे 2-2 गुना 3-3 गुना ऊपर चले गए और फार्मर को उसका रिटर्न मिल रहा है। आज फार्मर को जब उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा तो दिस विल कम बैक इंशाल्लाह। दिस ईयर जो है, जो कि अभी गुजर आने वाला सीजन है, इसमें जो है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे कॉटन की क्रॉप में। मगर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं और कहा जा रहा है कि कॉटन के अंदर एक बहरान पैदा होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि जो स्लम्प है वो 6 मिलियन बेल्स से भी कम हो गया है, जो बताया जाता है कि 1992 से सिंस 1992 इट हैज बीन द लीस्ट। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम फैटफ के बारे में बात करेंगे, इसलिए चूंकि मिफ्ता साहब भी फैटफ के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएट करते रहे हैं, इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इसका असर मईशत के ऊपर पड़ेगा। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है पाकिस्तान के डिफेंस बजट के ऊपर और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से अभी तक हम ग्रे लिस्ट पे हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस तरीके से नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से हो सकती हैं। फैटफ का अंदर जो असर रसूख है वो अमेरिका का है। आज वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक बयान दिया, उन्होंने कहा अमेरिका को और 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम अमेरिका के साथ जंग में मुलव्विस नहीं होंगे, हम अमन के साथी हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, फैटफ के हवाले से आप खुद निगोशिएट करते रहे हैं पेरिस के अंदर, मुझे ये बताइए कि अगर फैटफ के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है और अभी है, बरकरार है, इसका बराह रास्त असर हमारी मईशत पे क्या होगा? अगर मुनीज़े एक मुझे इजाजत दे दें, मैं अगर मेरे भाई की कुछ जो बात को थोड़ा सा जवाब दे दूं कि वो जो कह रहे थे कि कॉटन थोड़ी सी कम हुई है, तो थोड़ी सी नहीं हुई। 11.9 मिलियन बेल्स हमारे आखिरी साल में थी और इस साल 7.1 मिलियन बेल हुई है, तो तकरीबन 5 मिलियन बेल्स, यानी कि आपने तकरीबन 35-40% कॉटन कम कर दी है। और ये कहना कि रिसर्च करने की जरूरत है, तो भाई आपने तो हायर एजुकेशन कमीशन के बजट कम कर दिए, हर किस्म के रिसर्च के बजट कम कर दिए और ना एरिया बढ़ा है कॉटन का 1 पैसे का, ना आपने कोई इसके अंदर प्रोएक्टिव चीज करी है, ना आपने कोई फार्मर्स को मराद दिया है। आज जो डीईपी का बैग है या यूरिया का बैग है वो डबल प्राइस में हो गया है। आपने जो ट्यूबवेल के रेट्स हैं उसको बिजली के वो डबल सब्सिडीज देंगे फार्मर्स को, किसान कार्ड देंगे। आज वजीर आजम ने कहा लोन दे रहे हैं, आज वजीर आजम ने कहा है किसान कार्ड देंगे और सब्सिडीज देंगे। अभी तक तो ये सिर्फ देखे ना, ये वो लोग हैं कि जो वैक्सीन के भी चंदे मांगते हैं, किसान पैकेज आया है, चंदे मांगे, अपने जेब से नहीं खरीदे। अब फैटफ पे आइए, देखें फैटफ पे मेरा मौकिफ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा मौकिफ ये है कि जो भी वजारत खजाना या हमाद साहब के जो भी लोग करते हैं काम,
یہ کام آپ ٹیکنیکل کر سکتے ہیں، لیکن فیٹف از اے پولیٹیکل کلب آف ویسٹرن کنٹریز، پریڈامنٹلی ویسٹرن کنٹریز، اور یہ اٹس اے پولیٹیکل ٹول. آپ جب تک کہ فیٹف سے، امریکہ سے اور دوسرے مغربی ممالک سے پاکستان کے دوسرے ایشوز ہیں فارن پالیسی کے، یہ فیٹف میں ہم کو پریشر کرتے رہیں گے اور کریں گے. اس کے بعد آپ نے اگر تو یا آپ فنڈامنٹل شفٹ کر لیں پالیسی میں. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں، سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ حافظ سعید صاحب اپنے گھر پہ تشریف رکھے ہوئے تھے جب وہاں پہ بم پھٹا ہے. تو یہ اب اگر ہمارے اخبار والوں کو یہ بات پتا ہے تو میرے خیال سے فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ بات پتا ہے. تو اس کے اندر پھر آپ جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں پوری کر لیں وہ فیٹف کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی. ورنہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی کرکٹ پہ بیٹنگ ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ ہوتی ہے اتنی پاکستان میں پورے سال میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. تو our issue is not our money laundering. Our issue, yes, we have lacked in counter-terrorism financing. We have CFT, counter-financing of terrorism. We have lacked in prosecution. ہم نے کچھ غلطیاں ضرور کری ہیں. ہم نے لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے امریکہ سے بھی اور دیگر ممالک سے. اور جب تک کہ وہ مسئلے نہیں سلجھیں گے تو آپ ٹیکنیکل چیزوں پہ دیکھیں نا. 3 سال ہو گئے، 1 سال کا انہوں نے اور ڈال دیا، 4 سال سے تو اب گریڈس میں رہیں گے آپ. محسن صاحب، جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ کو اس کو سیاسی طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس سال گھانا جو ہے افریقہ کا ملک، ان کو ان سے فیٹف نے گرے لسٹ سے نکال دیا ہے. تو ہاؤ کم کہ ہم منی لانڈرنگ کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے؟ اب تو سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. وائی آر وی ناٹ ڈیلیورنگ آن دس؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے آج دن تک، وہ یہی کہا ہے کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اور ٹو کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ، اس کے اوپر جو پاکستان کی پیش رفت ہوئی ہے 2018 کے بعد. آئی وڈ ریپیٹ اگین، میں بڑا احترام کرتا ہوں مفتاح بھائی کا، اور یہ ون آف دی ویری فائنسٹ جو ہے فائنانس منسٹر ہمارے رہے ہیں، اور ہمارے جو بجٹ کے جو وہ ہوتے تھے ریکمنڈیشنز، ہم انہی کے پاس جا کے اپروو بھی کرائے. دس واز دی سیکنڈ ٹائم کہ ہمارے پاس جو ہے فائنانس منسٹر آئے اور انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. ہی کیم ٹوائس ٹو دی فائنانس کمیٹی میٹنگ اینڈ ڈسکس دی بجٹ. بہرحال بات یہ کہ جی یہاں پہ جو فیٹف کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ٹیرر فائنینسنگ کی ہے، دے ہیو ایکسپٹڈ، اینڈ دی پریزیڈنٹ آف جو فیٹف ہے اس نے کہا ہے کہ وی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف پاکستان گورنمنٹ ٹوورڈز ٹیرر فائنینسنگ کے جو کنٹرول ہے. انہوں نے کہا ہے دیر ہیز ٹو بی مینی اسٹیپس ٹیکن، اور اس کے اندر منی لانڈرنگ کا بالخصوص اور انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ نام لیا ہے. میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ، اینڈ جو منی لانڈرنگ ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اب جس طرح منی لانڈرنگ ہے، جو MLA کا جو ہے ایکٹ بنا تھا وہ 2 سال سے رول رہا ہے. آج جو ہے وہ میری کمیٹی میں آیا ہے، آج 2 days بیک وی ڈسکسڈ دیٹ آلسو، جس میں کہ کنفسکیشن وغیرہ کی جو لاز ہیں اس کو جو ہے اسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کافی اسٹرینجنٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ وی آر سیئنگ ہاؤ ٹو اکوموڈیٹ دیم اینڈ ہاؤ ٹو رن دس کنٹری ایز ویل. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو 2 سال سے ہم آگے پیچھے کر رہے تھے. دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹوڈے فرام اس کہ جی منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے یہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے ایک ایسپیکٹ جو ہمارا 27 میں سے ایک جو رہ گیا وہ یہی رہ گیا ہے. اب تک کیوں نہیں کر پایا؟ Opposition, madam, the opposition, they were not letting it happen. It came so many times to the committee, and what to give you the وہ کہ جی یہاں پہ تھوڑی بہت ڈسکشن بھی ہو گئی تھی. Then a telephone call to the ex-chairman of the committee came, and he stopped from issuing that letter. یہ سارا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. تو اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آیا ہے. انہوں نے تو بالخصوص یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشنز جو ہیں عدالتوں کے اندر وہ صحیح طریقے سے اختتام پذیر نہیں ہو رہی. آپ کا جو قانون ہے، قانونی چارہ جوئی صحیح طریقے سے پاکستان نہیں کر رہا، اس کے اندر اپوزیشن کا کیا رول ہے؟ جی نہیں، وہ جو ہے نا بیسک کلاز اس کی جو ہے وہ کنفسکیشن سے ہے، کنفسکیشن آف پراپرٹی.
کے ساتھ ہے وہ کنفسکیشن آف پراپرٹی کے جو ہے جو جس طرح وہ بتا رہے ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اس کو صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا میلو ڈاؤن کر لیں, بٹ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, دیٹ از واٹ دیئر ڈیمانڈ از, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سی واٹ دے آر سیئنگ اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو یہ بیسیکلی وہ پروسیکیوشن کی اس میں بات نہیں, اس پہ کنفسکیشن آف پراپرٹی وہ جو ہے جب انفارمیشن آتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ کنفسکیشن فوری طور پہ کر دی جائے. دیٹ از واٹ وی آر ڈسکسنگ ان آور کمیٹی ناؤ. محسن صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور کروں گی, ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی. اتنا مشکل جو ہے وقت گزر رہا ہے پاکستان کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر, اس کے اندر آپ نے جو ڈیفینس ایلوکیشن ہے اس کو بڑھایا کیوں؟ 6% سے زیادہ آپ نے بڑھایا ہے آن دا بکس, تو کیوں ضروری سمجھا آپ نے کہ آپ ڈیفینس ایلوکیشن بڑھائیں؟ کیونکہ اس وقت تو ایک خواہش مند ہے وزیر اعظم بھی اور دیگر ادارے بھی کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہو. دیکھیے اب بات یہ کہ انفلیشن جو ہے ہر جگہ پہ ہے, ان آرڈر ٹو کیپ دیم اپریسڈ اینڈ کیپ دیم الائیو. اب پچھلے سال جو ہے جو بجٹ تھا اس میں کوئی انکریز نہیں کی گئی تھی, تو اس سال اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ ہر سال کی جاتی تھی بجٹ پہ انکریز, اس سال تو خالی 6% کی اگر کی گئی ہے تو دیٹ کمز ٹو 3% آف 3%. پچھلے سال کی بھی نہیں کی, پچھلے سال بالکل نہیں کیا, اور اس دفعہ 6% کیے گئے, بٹ وی ہیو ٹو کیپ آور فورسز انٹیکٹ اینڈ ابو آل. آل رائٹ مفتاح صاحب, اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا واضح بیان کیا ہے؟ چونکہ آپ نے ہمیشہ سول ملٹری کے اوپر بات کی ہے, کیا مناسب تھا کہ اس مشکل صورتحال کے اندر ڈیفینس بجٹ بڑھایا جاتا؟ میں ایک فیکٹر پہ یہ بات کر دوں کہ پھر سے میں یہ گزارش کروں کہ یہ کہنا کہ کہیں سے اپوزیشن کی قصور ہے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 18 بل جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں پاس کر دیتے ہیں جب کورم نہیں ہوتا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا آرڈیننس سے لانے کا. اگر ایسی کوئی چیز تھی تو یہ تو ہر چیز پاس کر سکتے ہیں, جوائنٹ سیٹنگ کریں تو ان کا تو آبویس میجورٹی ہے. سو یہ اپوزیشن کے اوپر ڈالنا تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہے. یہ ان کا فیلئر ہے, لیکن فیلئر اصل میں پولیٹیکل فیلئر ہے. جو 2013, 14, 15 میں جب بلیک لسٹ پہ ہم آئے تھے, 2012 میں بلیک لسٹ پہ تھے, پھر گرے میں گئے, وائٹ آئے, وہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کی اپنی ذاتی کریڈیبلٹی تھی جس کی وجہ سے ہم کو ٹیمپرریلی وائٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا. اس میں بھی ہمارے اوپر رپورٹنگ ریکوائرمنٹ رکھی گئی تھی. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیٹف کی پالیسی ہوتی ہے یہ کدھر بنتی ہے, فائنانس منسٹری یا انٹیریئر منسٹری اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا کر سکتی ہے, باقی جو ہے وہ چیزیں کہیں اور ہوتی ہیں. جو ڈیفنس بجٹ کی بات ہے تو ڈیفنس بجٹ کے اندر جو بڑا پورشن سیلریز کا ہوتا ہے, جب ملک کے اندر آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں 15% بڑھ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے افسران کی بھی اور سول اور ملٹری دونوں کی تنخواہ جو تھی اس کے برابر بڑھنی چاہیے. اس سے کم بڑھانا تو ان کو آپ ہر سال غریب کر رہے ہیں, وہ تو ذاتی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, محسن عزیز صاحب, آپ نے اس ڈیبیٹ کے اندر ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین چلتے چلتے ایک بری خبر, اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس وقت وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے. ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس بجٹ کا کیا اثر ہوگا فوڈ انفلیشن کے اوپر, مہنگائی کے اوپر. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.